अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे बाकी नावल्स पढ़ना चाहते हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दिए जाएंगे। तो आप मुझे बताते रहिए आपको ये वाला नावल कैसा लग रहा और आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चलते हैं अपने आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जुनून तेरे इश्क का किस चार तहरीर नूर आसिफ। हया का घर आकर गुस्से से बुरा हाल था। उसने अपने पूरे कमरे का हुलिया बगाड़ दिया था। उसने ड्रेसिंग की तरफ निगाह की। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे तोड़कर वो अपना गुस्सा ठंडा कर सके, क्योंकि आए दिन वो कुछ ना कुछ तोड़ती रहती थी। पूरे कमरे में कुछ भी ऐसा ना था जिससे उसका गुस्सा कम होता। हया ने अपनी कबर्ड खोलकर उसमें से तमाम ड्रेसेस निकाल कर ज़मीन पर फेंके। पूरी कबर्ड का हशर बिगाड़ दिया था, मगर गुस्सा था आगे ठंडा ही नहीं हो रहा था। शावेज शाह ने उसे उसकी ही कंपनी से निकाल दिया था। वो इस कंपनी के साथ सिर्फ अपने बाबा की वजह से थी, और वो कंपनी उसके लिए क्या अहमियत रखती थी ये शावेज अच्छी तरह जानता था। शावेज शाह ने ना सिर्फ उसे उसकी जॉब से फायर किया था, बल्कि धोखे से उसके शेयर्स भी हासिल कर लिए थे। यही बात हया के सीने में आग भड़का चुकी थी। क्यों शाविला के लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। हया अपने खूबसूरत और बड़े से कमरे में गुस्से से टहल रही थी। वो हर सूरत शावज के साथ आज का हिसाब बेबाक करना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है शावेज शाह हमेशा की तरह हर बार तुम्हारी चलेगी? नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ तुम देखते जाओ। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। तुम उसके लिए मुझे रोक नहीं सकते। हया ने गुस्से से बारिश का नंबर डायल किया। बारिश की खुशगवार चहकती आवाज़ स्पीकर पर गूंजी थी। बारिश, तुमने मुझे 2 साल पहले एक ऑफ़र की थी कि मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। क्या तुम अब भी इस ऑफ़र पर कायम हो? हया की बात पर दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। शायद बारिश सुल्तान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी समायतों ने जो सुना वो सच है। हया जमान शाह ने उससे ये सब कहा है। बारिश, तो फिर मैं क्या समझूं? हया बारिश की खामोशी पर झंझलाई थी। ऑफ कोर्स हया, मैं आज भी इसी बात पर कायम हूँ। मेरी कंपनी के लिए इससे बड़ी एजाज़ की बात क्या होगी कि हया शाह इतनी अच्छी डिज़ाइनर मेरे साथ मिलकर काम करे। मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ तरक्की चलना चाहिए। क्रिस्टल यलमाज ब्रांड के साथ काम करना चाहिए। मेहमत यलमाज तुम्हारा आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़, मैं अपना डिसीजन खुद लेना चाहती हूँ। हया ने बारिश की बात काटते हुए काफ़ी मुस्तरब अंदाज में जवाब दिया। बारिश सुल्तान हया के लहजे में इज़्तिराब महसूस करता खामोश हो गया था। अब मेरी बात गौर से सुनो। शावेज एक बहुत बड़ी फॉरेनर कंपनी के साथ डील करने वाला है, इसलिए वो पाकिस्तान आया है। तुम इस कंपनी को अप्रोच करो। मैं अपनी डिज़ाइन तुम्हारी कंपनी के थ्रू पेश करूँगी। हया अपनी बात मुकम्मल करते हुए फ़ोन रख चुकी थी। शावेज शाह जाजिम शाह एक बहुत बड़े होटल के लाउंज में बैठे फॉरेनर कंपनी के डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहे थे। शावेज का चेहरा तनाव की कैफियत में था। वजह सामने बैठा बारी सुल्तान था, जिसने अपने कॉन्टैक्ट से इस डेलीगेशन तक रसाई हासिल कर ली थी। बारी सुल्तान का बिज़नेस की दुनिया में एक नाम था। वो तुर्की के एक बहुत बड़े ब्रांड से जुड़ा था, और उसके साथ महमद यलमाज का नाम ही काफ़ी था। ये कॉन्ट्रैक्ट आलमोस्ट शावेज को मिल चुका था, मगर बारी सुल्तान ने फॉरेनर डेलीगेशन को कायल कर लिया था कि वो एक दफ़ा उसकी कंपनी के भी डिज़ाइन देख लें, उसके आइडियाज़ भी सुन लें। शावेज फॉरेनर कंपनी के साथ बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर काम करना चाहता था, और ये डील उसके यहाँ की कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होने वाली थी। बारी सुल्तान को शावेज टफ टाइम देना चाहता था।
وہ ترکی میں اپنی نئی کمپنی کی وجہ سے بار سلطان کو کافی نقصان پہنچا چکا تھا۔ بار سلطان کی ترکی کی کمپنی اور یہاں کی کمپنی لاس میں جا رہی تھی۔ وہ پاکستان میں کمپنی صرف محمد یلماز کی سپورٹ کی وجہ سے کھول سکا۔ وہ یہاں پر کیوں تھا شاویز اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ پچھلے 2 سال سے امریکہ میں تھا۔ جیسے ہی وہ پاکستان آیا تو بار سلطان کو بھی یہاں کی کمپنی کا خیال آ گیا تھا۔ جنٹلمین، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس بات کی دیر ہے۔ بار سلطان ہمیں کس لیے انتظار کروا رہے ہیں؟ شاویز اپنے سامنے بیٹھے بار سلطان کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے باقی میٹنگ ممبر سے مخاطب ہوا۔ شاویز شاہ بہت مشکل سے بار سلطان کی یہاں موجودگی کو برداشت کر رہا تھا۔ شاویز کا جی کر رہا تھا ایک زوردار پنچ بار سلطان کے جبڑے پر جما دے، جو کب سے سامنے صوفے پر بیٹھا اسے اسمائل پاس کر رہا تھا۔ بار سلطان کے ہونٹوں پر آج مسکراہٹ چپک ہی گئی تھی۔ بس تھوڑا سا اور انتظار، میری پارٹنر آتی ہی ہوں گی اپنی ڈیزائنز لے کر۔ بارش صوفے پر سیدھا ہوتے شاویز کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ شاویز نے بارش کو گھورتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ جازم شاہ کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ بار سلطان کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینکوا دے، اور میری پارٹنر آ گئی۔ بار سلطان نے مسکرا کر سب کو متوجہ کیا۔ شاویز شاہ اور جازم شاہ پر ہوٹل کی چھت گری تھی۔ حیا وائٹ پینٹ کے ساتھ شارٹ ریڈ ٹاپ اور شارٹ ریڈ جیکٹ میں ملبوس انہی کی طرف آ رہی تھی، اپنی کمر تک آتے سنہری بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، ہائی ہیل پہنے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ ان کی طرف آ رہی تھی۔ شاویز بے یقین ہوا تھا۔ حیا پر اعتمادی اور اقتدار سے چلتے ہوئے سب کے قریب آئی اور سب کو سلام کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ بارش نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے حیا کو مسکراتے ہوئے ویلکم کہا۔ حیا بھی بارش کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شاویز کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ شاویز اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا صوفے سے اٹھنے لگا، مگر جازم شاہ نے شاویز شاہ کو روکا۔ بھائی، اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں بار سلطان کے ارادے۔ آپ اس ٹائم کچھ بھی کہیں گے خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا۔ بار سلطان کا کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، ہمارے خاندان کی عزت ضرور اچھلے گی۔ پلیز کام ڈاؤن۔ اس بار سلطان کو میں دیکھ لوں گا۔ جازم شاہ نے شاویز شاہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے روکا۔ شاویز نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر خود کو ریلیکس کیا۔ یکدم شاویز کو گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ شاویز نے سرخ آنکھیں حیا پر گاڑی، جو میٹنگ ممبران کو اپنے ڈیزائن اور اپنے ماڈلز بہت پر اعتمادی سے دکھا رہی تھی۔ وہ لوگ اس کے ڈیزائن، اس کے کانفیڈنس، سب سے بڑھ کر اس کی خوبصورتی سے کافی امپریس نظر آ رہے تھے۔ وہ سادگی میں ہی بےحد خوبصورت لگتی تھی کہ ہر دیکھنے والا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آج تو وہ خود کو تمام کیل کانٹوں سے لیس کر کے آئی تھی، اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ بار سلطان کی نظر بھی جیسے حیا پر ٹھہر گئی تھی۔ یہی بات شاویز کے غضب کو دعوت دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بار سلطان کی آنکھیں نکال لیں، اور یہی حال جازم شاہ کا تھا۔ حیا کو اس طرح ادھر دیکھ کر جازم شاہ کے ماتھے پر بھی بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ حیا ہیزل سے بھی کم عمر تھی، مگر کانفیڈنٹ اور بہادری میں اس سے کہیں آگے تھی۔ اگر یہ سب کچھ ہیزل کرتی تو 2 منٹ میں اس کا دماغ درست کر دیتا۔ جازم شاہ نے غصے سے بار سلطان پر زہریلی نظر ڈالی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی بار سلطان کے اتنا مسکرانے کی وجہ۔ حیا بہت کانفیڈنٹلی سب سے اپنے ڈیزائن کے اہم پوائنٹس پر ڈسکس کر رہی تھی، مگر اس دوران اس نے شاویز شاہ کو مکمل نظر انداز کر رکھا تھا۔ شاویز شاہ بہت غصے سے سرخ آنکھوں سے حیا کو گھور رہا تھا۔
حیا نے بہت سٹائلش ڈریسنگ کر رکھی تھی. اس نے بہت فٹنگ میں ٹاپ پہن رکھا تھا جس میں اس کے خد و خال کافی نمایاں ہو رہی تھی. اس کی تھائز فٹنگ پینٹ میں کافی اٹریکٹ کر رہی تھی. شاویز کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں. وہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا. شاویز کا بس نہیں چل رہا تھا حیا کی جان لے لے. مس حیا، ہمیں آپ کے ڈیزائن بہت پسند آئے ہیں، بلکہ آپ کے سجیشنز بھی کافی امپریسو ہیں. آپ کے اندر کافی ٹیلنٹ ہے. آئی ایم امپریسڈ. فارن ڈیلیگیشن کے ممبران میں سے ایک ایک کافی مہذبانہ طریقے سے انگلش میں حیا سے مخاطب ہوا تھا. اس کی تعریف پر حیا کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ چھائی تھی. جو انسلٹ کل شاویز شاہ نے اس کی تھی، یہ تعریف حیا کے جلتے دل کو سکون دے گئی. حیا کا دل کر رہا تھا وہ یہ تعریف شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمیٹے، مگر وہ ابھی اس کی خون شام نگاہیں سہنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی. وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ اسے کن نظروں سے گھور رہا ہے. اس کی نگاہوں کی تپش وہ کب سے خود پر محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کی طرف دیکھنے سے مکمل احتراز برتا تھا. اللہ اللہ، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ میری زیادہ ہی تعریف کر رہے ہیں. حیا نے دلکشی سے ہنستے ہوئے شاویز پر ایک جتاتی نظر ڈالی تھی. نہیں مس حیا، یہ تعریف تو بہت کم ہے، آپ تو اس سے کہیں زیادہ تعریف کے قابل ہیں. فارنر ممبر حیا کے خوبصورت دلکش چہرے پر نظریں جمائے بولا. شاویز نے حیا کے مسکرانے اور اس کی یوں عاجزی دکھانے پر اپنے جبڑے بہت بری طرح بھینچے تھے. لیکن ہم بار سلطان کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. ہم بہت بڑے لیول پر یہ کام کر رہے ہیں. بار سلطان کی کمپنی لاس میں جا رہی ہے. اگر آپ شاویز شاہ کی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. فارن ڈیلیگیشن کی بات پر بار سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا. وہیں پر شاویز شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ بار سلطان پر اچھالی. آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں شاہ انڈسٹری کے ساتھ کام نہیں کروں گی. میں بار سلطان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتی ہوں. حیا نے شائستگی سے انکار کیا. وہ چاہتی تو یہی تھی کہ یہ ڈیل وہ شاویز سے چھین لے، مگر وہ شاویز پر اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہتی تھی جو فارنر ممبران اس کی بے تحاشا تعریف کرتے ہوئے شاویز پر ثابت کر چکے تھے. اس کا کام مکمل ہو گیا تھا اور اس کا بار سلطان کی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہی شاویز کی ہار تھی اور اس کی کل کی بے عزتی کا جواب بھی. مس حیاشا، آپ نے یہاں آ کر ہمارا ٹائم کیوں ویسٹ کیا؟ اگر آپ کو چیلنجنگ لینے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے یا پھر آپ مجھ سے ڈر گئی ہیں. شاویز شاہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے طنز کیا. حیا کو بارش سلطان کے ساتھ دیکھ کر ہی شاویز کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی. اسے کسی بھی صورت اس کے ساتھ کام نہیں کرنے دے سکتا تھا. شاویز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حیا اس کی مخالف جا کر بارش سلطان کے ساتھ کام کرے گی، ورنہ وہ اسے کبھی بھی اپنی کمپنی سے نہ نکالتا. میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی اور نہ ہی میں کسی چیلنج سے ڈرتی ہوں. آپ سے تو بالکل بھی نہیں. اس بات کا ثبوت آپ کو میری یہاں موجودگی سے پتہ چل گیا ہوگا. حیا شاویز کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولی. شاویز کی لہو رنگ آنکھوں اور چہرے پر چھائی سرخی کو دیکھ کر حیا ایک پل کو کانپی تھی، مگر دوسرے ہی پل خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرائی تھی، مگر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا. وہ مزید اس کی خونخوار خون شام آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی. او ریلی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور ایڈمٹ کریں کہ آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں، اس لیے یہ اپورچونٹی گنوا رہی ہیں. شاویز شاہ نے اس بار اردو میں حیا کو مخاطب کیا. شاویز، اگر حیا تمہارے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ باری سلطان نے ناگواری سے شاویز کو ٹوکا. میں تم سے بات نہیں کر رہا، اس لیے تم بیچ میں مت بولو. شاویز یکدم چلایا. شاویز کی اس طرح چلانے پر فارنرز کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھرے تھے. کاظم شاہ نے فوراً سے سب ممبران سے معذرت کی اور شاویز شاہ کو ریلیکس ہونے کو کہا. چلو حیا، یہاں سے چلتے ہیں. باری سلطان حیا سے مخاطب ہوا. شاویز شاہ نے اپنی مٹھی بھینچ کر خود پر قابو پایا. نہیں بارش، میں یہ ڈیل کروں گی. شاویز کے ساتھ میں مل کر کام کروں گی.
کیونکہ میں شاویز شاہ سے نہیں ڈرتی، حیا نے شاویز شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن حیا، مجھے لگتا ہے تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہاری ڈیزائن بہت اچھی ہیں، تمہیں کوئی بھی کمپنی سائن کر لے گی۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں شاویز شاہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ وارث سلطان نے حیا کو روکا تھا۔ وہ دوبارہ سے حیا کو شاویز کے ساتھ کام نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ 2 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ حیا بارث کی بات نظر انداز کرتے ہوئے فارنر سے بات کرنے لگی اور ان کے پرپوزل پر حامی بھری تھی۔ شاویز کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ شاویز نے تنزیہ مسکراہٹ بارث پر اچھالی، جس پر بارث سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ہمیں لگتا ہے ہمارا آپ کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس اچھا رہے گا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد فورن ڈیلیگیشن کے ممبران کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سب سے مصافحہ کیا۔ مس حیا، آپ کے ساتھ کام کرنا ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ فورن ڈیلیگیشن کا ایک ممبر حیا سے کافی امپریس نظر آ رہا تھا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے حیا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے حیا اپنا ہاتھ بڑھاتی، شاویز کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کرتی، حیا نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اسے دور سے ہی مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا اور باقی سب کو بھی خدا حافظ کرتے ہوئے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ شاویز کی سرخ نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ حیا اچھی اور بھرپور نیند لینے کے بعد اٹھی تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ میٹنگ سے واپسی پر آتے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ کل شاویز سے ملاقات کے بعد وہ پوری رات سو نہیں پائی تھی، اس لیے اس نے گھر آ کر اچھی نیند لی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج سیٹرڈے تھا۔ حیزل اپنی کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ شائن ساتھ تھی، اس لیے شاید دونوں کا ادھر ہی رکنے کا ارادہ تھا۔ آئسن خاتون نیچے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ حیا اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹتی باہر لاؤنج میں آئی۔ حیا اس ٹائم پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ بیبی پنک ٹی ہاف سلیوز ٹی شرٹ اور پنک ہی کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ باہر بہت تیز آندھیوں کے چکر چل رہے تھے۔ لاؤنج سے ملحقہ ٹیرس کے سلائڈنگ ڈور کو کھلا دیکھ کر حیا اس کی طرف بڑھی۔ وہ ٹیرس کا گلاس ڈور بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ حیا نے زوردار چیخ ماری۔ سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر شاویز بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ حیا سلائڈنگ ڈور کے ساتھ پشت لگائے فک چہرے کے ساتھ شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حیا اپنی اتھل پتھل سانسوں پر قابو پاتی بمشکل بولی۔ شاویز کو یہاں دیکھ کر حیا کا بدن خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اتنا حسین موسم ہے، باہر غضب کی سردی پڑ رہی ہے، تو ایسے میں ایک شوہر اپنی حسین بیوی کے پاس نہیں آئے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ سلی کوسچن مائی بیوٹی۔ شاویز نے سگریٹ کا دھواں منہ سے خارج کرتے ہوئے حیا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ حیا سلائڈنگ ڈور کے ساتھ چپکی بنا پلکے جھپکائے شاویز شاہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں خوف اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ تمہارا شوہر آیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تم نے کیا سمپل سا ڈریس پہن رکھا ہے؟ چلو وہی ٹاپ پہن کر آؤ جو تم نے آج پہنا تھا۔ ہاں مگر جیکٹ مت پہننا۔ شاویز نے سگریٹ فرش پر پھینکتے اسے اپنے شوز کے نیچے مسلا۔ حیا جلدی سے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں پر لگے بڑے سے گلاس اور لکڑی کے فولڈنگ دروازے کی طرف بڑھی۔ شاویز نے برق رفتاری سے حیا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ حیا نے زوردار چیخ ماری تھی جسے شاویز اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جمائے روک چکا تھا۔ شاویز نے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر کافی سختی سے لپیٹا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جمایا ہوا تھا۔ اس کی پشت شاویز کے چٹانی سینے کے ساتھ لگی تھی۔ مسز حیا شاہ، شاویز سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کیوں فضول میں کوششیں کرتی ہو جب ہلکان ہو کر میری ہی باہوں میں سمانا ہوتا ہے؟ شاویز اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے بولا۔
شاویز نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا کر دروازے کو اندر سے لاک کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر ہی سختی سے جمایا ہوا تھا۔ شاویز کا ہاتھ منہ سے ہٹتے ہی حیا کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ شاویز ایک جھٹکے میں اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کی چیخ اپنے لبوں میں دبا چکا تھا، حیا کی سانسوں کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کرتے ہوئے اسے اس یقین کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ مزید چلانے کے قابل نہ رہے۔ حیا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بری طرح کھانس رہی تھی۔ چیخیں مار کر رو دھو کر سب کی سمپتی اکٹھی کرنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ اب تمہارے منہ سے آواز نکلی پھر اسی طرح تمہاری چیخوں کا گلا گھونٹوں گا۔ شاویز نے اسے کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں کی سطح پر ابری ہوئی نمی پر اپنی نظریں جمائی۔ شاویز مجھے چھوڑو پلیز۔ حیا شاویز کی باہوں میں بری طرح مچلی تھی۔ چھوڑ دوں گا جانے من، صبح سے پہلے چھوڑ دوں گا۔ شاویز نے ایک گہری نظر حیا پر ڈالی جو بالکل سمپل سے نائٹ سوٹ میں کھلے بالوں میں ڈری سہمی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کیا ڈریسنگ کر کے آئی تھی آج ادھر؟ اور پارس سلطان سے منع کیا تھا میں نے ملنے کو، کیوں ملی تھی اسے؟ شاویز نے سرد انداز میں دھاڑتے ہوئے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ حیا نے شاویز کی داڑھ پر لرزتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے تھے۔ شاویز میں اس سے نہیں ملی تھی، میری صرف فون پر بات ہوئی تھی، آئی سویئر۔ انفیکٹ وہ جب سے ترکی سے آیا ہے میری آج تمہارے سامنے ہی ملاقات ہوئی ہے۔ حیا نے اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ شاویز کے تیور اسے بہت خطرناک لگ رہے تھے، اس کے چہرے پر شدید قسم کا غصہ چھایا ہوا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری بات، اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تم، اس کے بارے میں کیا کہو گی تم؟ شاویز چلایا، تم نے مجھے خود ہی کمپنی سے نکالا تھا اور میرے ڈیزائن کے بارے میں جو تم نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ حیا پیچھے قدم بڑھاتے روحانسی ہوئی تھی۔ ایک دم باہر بجلی زور سے کڑکی تو یا چیخ مارتے ہوئے شاویز کے ساتھ لپٹ گئی۔ شاویز کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے اس کی سینے کے ساتھ زور سے لپٹی ہوئی تھی۔ بجلی کے کڑکنے سے ہمیشہ اس کی جان جاتی تھی، اس کی چیخیں پورے شاہ ولا میں گونجتی تھی۔ خوش ہو خوفزدہ ہو ہر موقع پر اس کا چیخنا فرض ہوتا تھا اور شاویر کا بس نہیں چلتا تھا اس کی چیخوں کا گلا گھونٹتے۔ حیا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ شاویز کو دیکھ کر اس سے دور ہوتی پھر چیخ اٹھی تھی، پھر سے چیخ اٹھی تھی۔ اب چیخنا مت ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، شاویز نے ناگواری سے وارن کیا۔ اللہ اللہ، میں کب چیخ رہی ہوں؟ باہر بجلی کڑکتی ہوئی مجھے ڈرا رہی ہے اور اندر آپ کے خوفناک تاثرات ڈرا رہے ہیں، حیا نے تھوک نکلتے ہوئے بمشکل کہا۔ وہ شاویز سے اتنا ڈر گئی تھی، ڈر کے مارے اسے آپ کہنا شروع کر دیا تھا۔ پوری دنیا میں شاہ ولا میں یہی ایک بندہ تھا جس سے حیا کی جان جاتی تھی۔ حیا پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر جا گری تھی اور اب سہمی سہمی نظروں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز صوفے پر اس کی ایک طرف اپنا گھٹنا رکھتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف پر جماتے ہوئے اس پر جھکا۔ حیا نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاویز کی نظریں اس کے لرزتے لبوں سے ہوتی اور اس کی گردن کے تل پر جا ٹھہری تھی۔ شاویز کا دیا ہوا نشان کافی حد تک مدھم پڑ چکا تھا اور وہ تل پھر سے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا شاویز کی حالت بری کر چکا تھا۔ حیا نے آنکھیں کھول کر شاویز کو دیکھا جو اس کے تل پر ہی اپنی نظریں فوکس کیے ہوئے تھا۔ حیا نے فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے تھے۔ شاویز نے اس کے حفاظتی اقدام پر اس کی طرف تنزیہ دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے میری شدت سے بچ جاؤ گی؟ پہلے کبھی تم بچی ہو؟ شاویز نے آبرو اچکائے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ شاویز نے حیا کی گردن سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا، مگر بہت نرمی سے اس نے اپنے لب اس کے تل پر رکھے تھے۔ حیا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے
اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسوں کو بہت بری طرح اپنی پرحدت سانسوں میں قید کیا کہ حیا پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی بے جان حالت محسوس کرتے شاویز نے حیا کو چھوڑا تو وہ صوفے پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شاویز صوفے پر بیٹھا اپنی بے ترتیب بکھری سانسوں کو درست کر رہا تھا۔ یادوں کے پردوں پر بہت کچھ لہرایا تھا۔ یہ صوفہ وہی تھا جہاں اکثر حیا اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی تھی، مگر اس کی باہوں میں ہی اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالتی تھی۔ حیا لمبے گہرے سانس لیتی صوفے سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتے شاویز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی لیب پر بٹھایا تھا۔ حیا شاویز کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ اس کا چہرہ شاویز کے کندھے سے ٹکرایا۔ شاویز نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں کو ایک طرف کرتے اس کے کان پر جھکا۔ جانتی ہو حیا، تمہارے لیے میری نفرت میں ہر پل اضافہ ہوتا ہے۔ تمہارے وہ الفاظ روز میرے کانوں میں گونجتے ہیں جو تم نے بری محفل میں میرے منہ پر مارے تھے، اور ان لفظوں کا بوجھ تم تا قیامت اٹھاؤ گی۔ تا قیامت تمہیں میری نفرت میں جلنا ہوگا۔ شاویز حیا کے کان میں سرد آواز میں سرگوشی نما آواز میں پھنکارا تھا۔ حیا خود کو اس کے حصار سے چھڑواتی ہوئی اس سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ جانتے ہو شاویز، میری نفرت آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہے۔ میں نے تم سے اتنی نفرت کی ہے اس کی حد ہی نہیں۔ میری نفرت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں آج بھی وہاں کھڑی ہوں جہاں بھرے مجمع میں تم نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ قیامت سے آگے کوئی گھڑی ہوگی، کوئی لمحہ ہوگا، تم مجھے ایسے ہی نفرت کرتے پاؤ گے۔ حیا اس سے دور کھڑی دیوار کے ساتھ لگی اپنی بکھری سانسوں کو مجتمع کرتے ہوئے بولی۔ وہ صوفے پر بیٹھا سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے نفرت سے گھور رہا تھا۔ حیا کی نفرت اسے بری طرح سلگا کر راکھ کر چکی تھی۔ ان آنکھوں میں نفرت دیکھنا اور اس چہرے سے نفرت کرنا کتنا اذیت ناک تھا، یہ کوئی شاویز حیا سے پوچھتا۔ وہ دن رات انگاروں پر لوٹتا تھا۔ شاویز یکدم صوفے سے اٹھتا حیا کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ آئندہ مجھے بارش کے ساتھ نظر آئی جو قیامت میں نے تمہارے ہونٹوں پر ڈھائی ہے، وہ میں تمہارے پورے بدن پر ڈھاؤں گا، اور یقین مانو اس میں محبت کہیں نہیں ہوگی، صرف نفرت ہی ہوگی۔ شاویز زہر خند لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیا نے اس کے جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح پورے لاؤنج کی حالت خراب کر دی تھی۔ چین پھر بھی نہیں آیا تھا۔ حیا نے اپنا موبائل اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دور جا گرا تھا۔